लोगों के चंदे और खराब पे पलने वाला इंसान है, बच्चे इसके कोई और पाल रहा है। कभी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा था कि ये कोई ख़ास आदमी है जिसको डायरेक्ट बनी गाला में एक्सेस है, आने जाने की इजाज़त है। तो मैं अपनी टीम के साथ वहीं पर था और पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर गुजर गया। और फिर जिस वक्त वो सब हो रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। अपनी जो ARY की इंतज़ामिया थी उनमें से कुछ लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि ये सूरत हाल यहाँ पर हो रही है और हमें इस तरह से ले जाया जा रहा है जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ लिया हो। उन्होंने आके मेरे से माजरत की वहीं पर और कहा कि मेरी नौकरी का मसला है, खुदा के लिए मुझे बचाएं, मेरी नौकरी चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 16 फरवरी और दिन है बुध का। थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, लाइक बैड से वर्ड्स की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। एक दिन पहले इकराउल हसन पर तशद्दुद टॉप ट्रेंड रहा। आज मोहसिन बेग की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी कोई पैनिक बटन है या इस हवाले से बाज़ाब्ता मुशावरत के बाद फैसला हुआ? अगला नंबर किसका हो सकता है, इस बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के लिए भी FIA को बाज़ाब्ता दरख्वास्त सबसे कुछ देर पहले जमा कराई जा चुकी है, वो भी हुकूमती रुकन की जानिब से। फैसला कब हुआ और बंद कमरा इजलास में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी आपको सुनाऊंगा। और साथ ही आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे मनाजर और कुछ ऐसी चीज़ें जो आज से पहले ना तो मैंने आपसे कभी डिस्कस की हैं और ना मैंने पहले कभी किसी व्लॉग में आपको दिखाई हैं। 2-3 साल पहले क्या हुआ था वो वाक़या आज रिकॉल करना है और कुछ चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि आज मौका है इस बारे में बात करने का। और थोड़ी सी बात करेंगे इकराउल हसन के हवाले से। मैंने भी इसी तरह के अज़ियतनाक लम्हात को बर्दाश्त किया और शायद इससे पहले मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। बस हमेशा ये सोचा कि मुल्की इदारों का एहतराम होना चाहिए और कभी आज तक पब्लिक फोरम पर या किसी भी सतह पर ये बात डिस्कस ही नहीं की। और आप में से शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, क्योंकि अब तो 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। 27 सितंबर 2018 की ये बात है जब मैं कराची में गया। वो वाक़या बताने से पहले थोड़ी सी बात करनी है मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी के हवाले से। मोहसिन बेग का शुमार इमरान खान साहब के चंद करीबी तरीन साथियों में रहा है। जब बनी गाला में मैं उन्हें एज अ PTI चेयरमैन कवर किया करता था तो मोहसिन बेग को बहुत करीब से देखा। कभी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा था कि ये कोई ख़ास आदमी है जिसको डायरेक्ट बनी गाला में एक्सेस है, आने जाने की इजाज़त है। तफसील में नहीं जाता, लेकिन मेरा इस बात पर यकीन है कि अगर इमरान खान ने किसी शख्स को ख़ुद से दूर कर दिया है तो उसकी यकीनन कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होगी। जितना मैं इमरान खान साहब को करीब से देखा है या जानता हूँ, किसी को उन्होंने अपने आप से दूर किया है तो दैट इज़ फॉर सम रीज़न। लेकिन हुकूमती तर्जुमानों ने इसके दिफा में बताया कि ये साहब 2 मुतालबात लेकर बार बार इमरान खान साहब के पास पहुंचे। एक था पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन से मुतालिक एक ठेका जो मोहसिन बेग साहब अपनी किसी मनपसंद कंपनी को दिलवाना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए मुलाकातें भी कराई प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वज़ीर आज़म को ये लग रहा था कि ये मुनासिब नहीं है और उन्होंने ये बात नहीं मानी। और दूसरा मुतालबा उनका था कि मीडिया को अरबों रुपये देकर ख़रीदने की कोशिश की जाए। यानी इस बारे में वो इमरान खान साहब को मुसलसल कायल कर रहे थे कि हुकूमत अरबों रुपये का फ़ंड मीडिया को जारी कर दे। और यहाँ पर यह बात भी सोचने वाली है कि वो खुद एक ऑनलाइन एजेंसी के मालिक हैं, यानी वो उनका खुद भी ताल्लुक मीडिया से है और वो प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दे रहे थे कि अरबों रुपए मीडिया को जारी कर दिए जाएं, तो इस तरह मीडिया आपकी बात सुनता रहेगा। तो जब ये बात दोनों मुतालबात नहीं उनके तस्लीम हुए तो फिर रास्ते हो गए उनके अलग और मामला इल्ज़ाम तराशियों तक पहुंचा और फिर मुराद सईद से मुतालिक उनका जो बयान था वो जलती पर तेल का काम कर गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर खातून अव्वल के ख़िलाफ़ भी एक मखसूस मुहिम इन्हीं दिनों में शुरू हुई और 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाए और उन्होंने सख्त नाराज़गी और नापसंदीदगी का इजहार किया। पहले भी करते रहे, अभी भी किया और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला हुआ। फवाद चौधरी साहब ने जब कल काबीना के फ़ैसलों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त उन्होंने ये इशारा दे दिया था कि अब एक्शन होने वाला है और आप बहुत जल्द ये देखेंगे। लेकिन इतना जल्द एक्शन होगा ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि जब फैसला कर लिया गया कि बिला तफरीक कार्रवाई होगी तो बचना अब किसी ने भी नहीं है। मरियम नवाज़ के खिलाफ भी FIA के पास दरख्वास्त पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले आलिया हमजा दरख्वास्त लेकर चली गई हैं, क्योंकि खातून अव्वल के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाला जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उससे तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं उस बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े केसेस से अब तक बचे फिर रहे हैं उनके लिए इस केस से निकलना क्या बड़ी बात होगी। खैर, इस बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी थोड़ी सी बात करनी है इकराउल हसन के मामले पर और 3 साल
پہلے پیش آنے والا وہ واقعہ جس کے بارے میں پہلے کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہے. کسی کو لگتا ہے کہ اقرار کیمرہ لے کر آئی بی کے دفتر گیا ہی کیوں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور کیمرہ ہے تو آپ کہیں پر بھی گھس جائیں. آج آپ آئی بی کے دفتر میں گئے ہیں, کل آپ آئی ایس آئی کے دفتر میں چلے جائیں گے. تو یہ مختلف اوپینین ہے, لیکن کوئی بھی یہ سوال نہیں کر رہا, یا کر رہا ہے تو بہت کم لوگ کر رہے ہیں, کہ آئی بی کا افسر رشوت کیوں لے رہا تھا. لوگوں کی رائے کا مکمل احترام ہے, کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے آئے جب کولیگ ہونے کے باوجود اقرار الحسن کے کئی پروگرام سے مجھے اختلاف رہا ہے. لیکن جس طرح سے تشدد تو اپنی جگہ, جو 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا وہ ناقابل برداشت تھا. جانا مانا شخص جس کا پتہ بھی ہے کہ یہ یہاں سے نکلے گا تو شور مچ جائے گا, اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ آواز اٹھانے والے ہوں گے. اس کے ساتھ اگر یہ حال ہو رہا ہے تو ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کے ساتھ کس قسم کا ٹارچر اور کس قسم کی وہ حرکت کرتے ہوں گے. مطلب جس طرح سے برہنہ کر کے اور پھر کرنٹ لگایا گیا, میں تو وہ سوچ کے ہی مجھے ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے. خیر, یہ بات ہے 27 ستمبر 2018 کی, جب میں کراچی گیا ایک ویلاگ شوٹ کرنے کے لیے. اس وقت میں اس طرح آپ کے ساتھ پولیٹیکل ویلاگنگ میں نہیں تھا, لیکن وہ مجھے ایک مخصوص ایک خاص قسم کی ویڈیو شوٹ کرنا تھی. مجھے ڈرون شوٹس اس کے لیے چاہیے تھے اور خوبصورت مناظر عکس بند کرنے تھے. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں پر تھا اور پہلا دن بڑا زبردست وہاں پر گزر گیا. اور پھر جب ہم نے سی ویو کے اوپر سارا شوٹ کر لیا, شہر کے مختلف مناظر ہم نے شوٹ کر لیے, بڑی بڑی بلڈنگز, خوبصورت شہر کے وہ جو خاص مناظر ہوتے ہیں, ٹریفک کے, بلڈنگز کے, انوائرمنٹ کے, وہ بڑا سہانا سا ایک ماحول چل رہا تھا. اور پوری ٹیم بڑی خوش تھی کہ جناب بڑا اچھا یہاں پر ہو رہا ہے. تو ساری ریکارڈنگ کر لی. اگلے دن ہماری شام 7:30 بجے کی فلائٹ تھی اور واپس آنا تھا ہمیں اسلام آباد. فلائٹ سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس فری ٹائم تھا, مطلب کرنے کو اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کے فلائٹ کا انتظار کرتے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جاتے جاتے بابا جی کے مزار پر حاضری دے دی جائے. تو وہاں پر چلے گئے اسی نیت سے. لیکن جو ہمارے ساتھ ڈرون کو آپریٹ کرنے والے صاحب تھے, نوجوان لڑکا ہی تھا, وہ چونکہ کیمرہ مین کی خاص نیچر ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کو کچھ سینیمیٹک ویو مل جاتا ہے تو اس کی خواہش تھی کہ وہ یہ بھی شوٹ کر لے. تو انہوں نے اپنا وہ ایکوپمنٹ نکالا اور شوٹ کرنا شروع کر دیا. مزار قائد کے ڈرون شاٹس انہوں نے بنانے شروع کر دیے. جس وقت وہ سب ہو رہا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا, بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی سیکیورٹی بریچ ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے, بیکاز میرا وہ پہلا شاید وزٹ تھا, نہیں آئیڈیا تھا. تو جیسے ہی وہ ڈرون شاٹس اس نے بنائے کو تقریباً 3-4 منٹ لگے, تو وہ میں نے بعد میں جو فوٹیجز تھیں پھر ان میں دیکھا کہ جس طرح ڈرون جا رہا تھا مزار قائد سے واپسی کی طرف, جس پوائنٹ سے اڑایا تھا, وہ نیچے فوٹیج میں آ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ بھاگے اس ڈرون کو فالو کر رہے تھے. اور وہ جناب جب ڈرون لینڈ کیا اس کے ہاتھ میں, آئی ڈونٹ نو, دکھنے میں تو کچھ نہیں لگ رہا تھا, لیکن ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ بندے نکل کے پہنچ گئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیا اور ہمیں لے گئے مزار قائد کے احاطے میں. تو جس طرح سے وہ مزار قائد کے باہر سے لے کے اس کے احاطے تک لے جانے کا کو تقریباً 1 کلومیٹر تک کا وہ سفر بنتا ہے, وہ جیسے پکڑ کے ہم کو گھسیٹتے اور بڑا ٹارچر کرتے بدتمیزی کرتے لے کے جا رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بڑا ہو گیا ہے, شاید کچھ بڑی غلطی ہو گئی ہے. میں پریشان ہو گیا اس وقت. تو صورتحال کے پیش نظر میں نے اپنی جو ARY کی انتظامیہ تھی ان میں سے کچھ لوگوں کو انفارم کر دیا کہ یہ صورتحال یہاں پر ہو رہی ہے اور ہمیں اس طرح سے لے جایا جا رہا ہے جیسے کوئی دہشت گرد پکڑ لیا ہو. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن آپ دیکھ لیجئے, کرائم رپورٹر سے رابطہ کر لیں یا مینجمنٹ سے رابطہ کر لیں, انہیں انفارم کر دیں کہ یہ سچویشن مجھے اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے. مزار قائد پر اقرار الحسن صاحب نے ایک شو کیا کہ مزار قائد کے گراؤنڈ میں, وہ جدھر بابا جی کی قبر ہے, وہاں پر کچھ نازیبا حرکات ہوئیں, ان کو فلم بند کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پر پیسے لے کے یہ کام بھی ہوتا ہے. مزار قائد کی انتظامیہ بہت زیادہ غصے میں تھی اور جو ان کی سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے وہ بھی شاید بہت زیادہ ناراض تھے اس وقت ARY کی مینجمنٹ سے, اقرار الحسن سے. تو جب وہ وہاں پر ہم پہنچے مزار قائد کے بالکل پاس, مطلب آپ امیجن کیجئے کہ ایک بابا قوم کا مزار جس نے اس پاکستان کو آزادی دلائی, اور ان کے مزار کے بالکل ٹھیک نیچے ایک بالکل عقوبت خانہ ٹائپ ایک ایسا کمرہ جس میں آپ کو لوہے کے راڈز, کیلیں, ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ مار پیٹ کا پورا سامان ملے گا. وہ تھا چھوٹا سا کمرہ, اور جیسے ٹارچر سیل کوئی ہوتا ہے بالکل ویسا.
وہاں پر لے گئے اور صرف اتنا بتانے پر کہ میرا آپ 1 منٹ میری بات سنیے, میرا تعلق ARY نیوز سے ہے. صرف اتنا بتانے پر وہ صاحب جو تھے میجر ریٹائرڈ تھے کوئی, جن کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی تھی, انہوں نے بے تحاشا تشدد شروع کر دیا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز نے ان کو ٹریگر کیا. بعد میں پتہ چلا کہ ARY کا نام لینا ہی ان کو ٹریگر کر گیا, بیکاز اقرار الحسن کچھ دن پہلے ہی پروگرام کر کے یہاں سے گئے تھے. تو انہوں نے کوئی مار پیٹ شروع کی, کوئی ایسا انہوں نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیا. تھپڑ, گھونسے, لاتے, مکے, جو کچھ وہ کر سکتے تھے ٹارچر کے طور پر وہ انہوں نے کیا, بغیر یہ پوچھے کہ آپ نے یہ فوٹیج کیوں بنائی. فوٹیج کیا تھی, کوئی سٹنگ آپریشن نہیں تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سارا ڈیٹا ان کے پاس تھا, پورا کیمرہ ایکوپمنٹ ان کے پاس تھا, اور وہ انہوں نے ہمیں فوٹیج سمیت پھر واپس بھی کیا, معذرت بھی کی کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, آپ کی غلطی نہیں تھی. اور وہ جس ٹائم مار پیٹ کر رہے تھے, سیم اسی ٹائم پہ میرا ایک شخص سے رابطہ ہوا, اور وہ تھے عماد یوسف. وہ ہمارے ARY کے ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں, اور سلمان اقبال صاحب کے بعد زیادہ کنٹرول جو ہے, زیادہ کیا بلکہ سارا کنٹرول ہی انہی کے پاس ہے, اور وہی ARY نیوز کو رن کرتے ہیں. تو ان سے میرا رابطہ ہو گیا. وہ تو مجھے موبائل نہیں دے رہے تھے جو مار پیٹ کر رہے تھے, لیکن سم ہاؤ کسی طرح سے موبائل لے کے ان سے رابطہ ہوا, اور انہوں نے سنا کہ مار پیٹ ہو رہی ہے یا کیا تھا. انہوں نے میرے سے یہی کویشچن کیا کہ کیا تمہیں مار پیٹ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے میرا فون میرے سے چھین لیا. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر ARY نیوز کے اوپر بریکنگ نیوز نشر ہونا شروع ہو گئی کہ ARY کے رپورٹر کے اوپر تشدد ہوا. مزار انتظامیہ کا ARY نیوز کے رپورٹر پر بدترین تشدد. مزار انتظامیہ نے ARY نیوز کے رپورٹر کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے, اور سیکیورٹی انچارج میجر ریٹائرڈ آصف نے ساتھیوں سمیت تشدد کا نشانہ بنایا. پھر اقرار الحسن کو ہی انہوں نے ٹیلی فون لائن پر لیا اور ان سے رائے جاننے لگے کہ یہ کیا. تو اقرار الحسن صاحب نے بھی اپنا جو شو کیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا, باقی سارا کچھ بھی. تو اس کے بعد ہائی اپس نے لیا نوٹس. مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ کن ہائی اپس کی طرف سے نوٹس لیا گیا تھا, ابھی میں نہیں بتاتا یہاں پہ. لیکن آ کر انہوں نے نہ صرف معذرت کی بلکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, یہ آپ کے ساتھ جو ہوا یہ غلط تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو میجر ریٹائرڈ آصف تھے یا واصف تھے, مجھے ایگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں ہے, انہوں نے آ کے میرے سے معذرت کی وہیں پر اور کہا کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے, خدا کے لیے مجھے بچائیں, میری نوکری چلی جائے گی. تو وہیں پر مزار قائد پہ کھڑے ہی میں نے کہا کہ جو ہوا ختم, بیکاز میری تو آدھے گھنٹے کے بعد واپسی کی فلائٹ تھی اور مجھے ایئرپورٹ پہنچنا تھا. پھر انہوں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے عزت احترام کے ساتھ واپس ایئرپورٹ بھی پہنچایا, سب کچھ کیا, انکوائری چلتی رہی. لیکن مجھے وہ واپس نہیں پتا کہ وہ سرکاری افسر کے ساتھ کیا ہوا. وہ اپنی نوکری پر اسی طرح سے بحال, نہ سسپینڈ ہوا نہ کچھ. میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ اگر میرے سے بھی غلطی ہوئی تھی, میں نے تو کوئی اسٹنگ آپریشن نہیں کیا تھا, کوئی ایسا کوئی سنگین جرم نہیں کر دیا تھا, اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی پولیس کے حوالے کر دیتے, قانونی کارروائی کا آغاز کرتے. لیکن وہ جو اس وقت میرے ساتھ ٹارچر ایک کیا گیا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا. لیکن وہ کرنے والے کا تعلق جس ادارے سے تھا, آج بھی میرے دل میں اس ادارے کی عزت ہے. میں نے کبھی آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ ادارہ یا فلاں ادارہ یہ غلط ہے, کیونکہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے تو ہم کسی پورے ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے. IB کے لیے ابھی بھی میرے دل میں عزت ہے, ہمارے ملک کا ادارہ ہے. لیکن اگر چند لوگ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو کیا انہیں بے نقاب نہ کیا جائے, کیا ان کے اوپر خاموش رہا جائے؟ پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو اس طرح وہ بلیک میل کر کے رشوت لے چکے ہوں گے, کتنے لوگوں کا مستقبل برباد کر چکے ہوں گے. ایسے لوگ نہ صرف اپنے لیے, اپنے ادارے کے لیے, بلکہ اس ملک کے لیے کتنا شرمندگی کا باعث بنتے ہوں گے. تو اقرار الحسن کو جس نے برا بھلا کہنا ہے جی بھر کے کہیے, لیکن دا میٹر آف فیکٹ از دس کہ آپ کو تشدد کی اجازت نہیں ہے, آپ کو 3rd ڈگری ٹارچر کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ کوئی دشمن ملک میں بھی چلا جاتا تو شاید اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح سے اپنے ملک کے لوگوں نے کیا. اگر آپ نے اپنا موقف نہیں دینا, یا آپ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے چھپانا چاہتے ہیں, آپ نے اپنا موقف نہیں دینا, آپ مت دیجیے. آپ کے پاس قانون موجود ہے, آپ قانون کا سہارا لے سکتے تھے, ان کے خلاف FIR کرا سکتے تھے اگر کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی. پورا آپشن آپ کے پاس, قانونی آپشن موجود تھا, لیکن آپ نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا اور اپنی چوری بچانے کے لیے آپ نے 3rd ڈگری ٹارچر کا سہارا لیا اور بے تحاشا اور بے ایمانہ تشدد کیا.
یہ راستہ غلط تھا. یہ تشدد اور بھی بڑھ سکتا تھا اور اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. لیکن وہ تو شکر ہے کہ ARY کی انتظامیہ اور وزیر اعظم آفس کے درمیان رابطہ ہوا اور اس رابطے کے نتیجے میں فوری طور پر بلا تاخیر، معاملات کئی دفعہ بہت پینڈنگ ہو جاتے ہیں لیکن اس بار بلا تاخیر وزیر اعظم عمران خان کی براہ راست ہدایات پر، اور شہباز گل نے کافی کوآرڈینیٹ کیا، اور بھی کچھ لوگ اس میں لگے رہے، عماد یوسف، سلمان اقبال اور ARY کی مینجمنٹ، اور فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے جو اس سارے معاملے میں ملوث IB کے لوگ تھے ان کو معطل کر دیا گیا. 5 کے قریب لوگ تھے جو رشوت لینے کے اس سارے معاملے میں براہ راست انوالو تھے، ان کو معطل کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے. حکومتی سطح پر بھی اس کی تصدیق کی گئی اور مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ناقابل تلافی یا ناقابل معافی جرم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کوئی کارروائی ہوتی ہے یا یہ سسپینڈڈ لوگ واپس اپنے عہدوں پر بحال ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.